لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صلوات الله محمد وآله. Allah subhanahu wa ta'ala in chapter Isra, verse 44, announces and declares, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ, the seven heavens and the earth and everything therein declares the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. And everything in this creation declares the glorification of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. But you do not understand, you do not comprehend the praise of the existence. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. He is the most patient and the most forgiving. This is chapter Isra, verse number 44. Now, according to this verse, everything in this creation, no matter small or big, no matter having intellect or non-intellect, living or non-living, every single thing which is known as to be praises Allah subhanahu wa ta'ala, declares His praise and glorifies Allah subhanahu wa ta'ala. But sometimes you don't understand the glorification. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. You don't understand the glorification. You don't know how they glorify. Therefore, when we see the water flowing, it is actually praising Allah subhanahu wa ta'ala. We see the water flow, that is the praise. We see the wind blow, that is the praise. We see the sunshine, that is the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. We see the moon glowing, that is the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. We see the stars twinkling, that is the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. We see the earth moving, that is the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. But sometimes you don't contemplate, you don't understand, you don't get the point. They are all praising Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore, everything is praising Allah subhanahu wa ta'ala in this world. On such
an auspicious day, which was the 13th of Rajab, the holy Kaaba praised Allah subhanahu wa ta'ala by cracking open its wall, and there was a crack, and that was the praise of Allah subhanahu wa ta'ala. That was the glorification of Allah subhanahu wa ta'ala. That was the declaration of Kaaba, that Allah has bestowed upon Kaaba the highest of favors, that Imam Ali is born in that place, the holy Kaaba. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Therefore, that is the glorification, and that glorification was not only for 13th of Rajab, and it did not get over. The remains and the effects are still continuing, and they cannot destroy the effects. The crack is still there and it's open. No matter how much you want to repair it, but the Kaaba wants to still declare that it has been favored with the birth of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. This is the declaration, this is the glorification. But sometimes, walakin la tafqahuna dhalik. But you don't understand, ye Allah subhanahu wa ta'ala ki qudrat baligha hai, qudrat mutlaqa hai. Uski ye qudrat aur wilayat hai کہ جو کائنات کے ذرے ذرے میں جریان اور سریان رکھتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت ہے, یہ اس کی قدرت ہے. یہ جو ہر شے کائنات میں تسبیح کر رہی ہے, کیا ہے؟ یہ اس کی قدرت مطلقہ ہے, یہ اس کی ولایت کا اثر ہے. یہ ولایت کا اثر, اب خاص توجہ کریں یہاں سے, یہ ولایت کا اثر کیسے ممکن ہے, کیسے مترتب ہو رہا ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. کیا یہ ولایت کا اثر خود بخود ہو جاتا ہے یا کسی وسیلے سے ہے؟ قطعاً وسیلے سے ہے. اگر اللہ کی ولایت کا اثر اس کائنات پر ہونا ہے تو ایک ولی اللہ کا وجود ضروری ہے. توجہ کریں, خاص طور پہ ایک ولی اللہ کا وجود ضروری ہے تاکہ اس کائنات میں ولایت خدا جریان پیدا کر سکے, اس کا اثر آ سکے, اس کا فیض اس کائنات تک پہنچ سکے. لہٰذا ایک خلیفۃ اللہ کا ہونا ضروری ہے. لیکن کون خلیفۃ اللہ؟ کون خلیفۃ اللہ؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ایسا ویسا خلیفہ نہیں, توجہ, ایسا ویسا خلیفہ نہیں, وہ خلیفہ کہ جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہو. وہ خلیفہ نہیں جس کو انسانوں نے چن لیا ہو, وہ خلیفہ جس کو اللہ نے بنایا ہو. بس ایسا خلیفہ کہ جس کو اللہ نے بنایا ہے, اس کے وجود بابرکت ذی جود سے ہر کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ہر شے اس کائنات میں تسبیح کر رہی ہے, ذرہ ذرہ کائنات میں تسبیح کر رہا ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں, ہر شے کائنات میں. ہاں, ولیکن لا تفقہون تسبیحہم, کبھی کبھار تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے, تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ چاند کا روشنی پھیلانا, یہ سورج کا چمکنا, یہ ستاروں کی گردشیں, یہ آفتاب کا نکلنا ڈوبنا, ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اپنی زبان میں, اپنی زبان میں تسبیح کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف ہم ہیں کہ جو اس فرش پر آ کر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, اہل بیت کی مدح کر رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں. توجہ کریں اس خاص نقطے کے اوپر کہ یہ جو اب اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے, میں نے عرض کیا یہ تسبیح بغیر واسطے فیض خلیفۃ اللہ ممکن نہیں ہے. اور یہ کس طرح ہوگی؟ اب جب جب اللہ کی تسبیح ہوگی, خلیفۃ اللہ کی بھی مدح ہوگی. سنیں اس بات کو, توجہ کریں, جب جب اللہ کی تسبیح ہوگی تب تب خلیفۃ اللہ کی مدح ہونا ضروری ہے. بلکہ یوں کہوں, اللہ کی تسبیح اس وقت تک ہو نہیں سکتی, توجہ, اللہ کی تسبیح اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک خلیفۃ اللہ کی مدح نہ ہو جائے. یعنی جب تک خلیفۃ اللہ کا ذکر نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ کی مدح وجود. آپ کو میں بتاؤں, واقعات آپ سنتے رہتے ہیں بس تاکہ ذہن بات سے قریب ہو جائے, اس لیے میں یہ واقعہ عرض کروں, پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا. امیر المومنین بیٹھے ہیں, رسول اکرم تشریف فرما ہے. ایک مرتبہ ایک شہد کی مکھی آئی, واقعہ سنا ہے آپ نے, شہد کی مکھی آئی, کیا ہوا؟ کہا کہاں سے شہد لاتی ہو, کیا ہے کیا نہیں ہے, گفتگو ہوئی. بس میں جلدی سے پوری بات کو ختم نہیں, آپ تک نہیں پہنچا پاؤں گا. بات یہ ہے, مکھی آئی اور مکھی سے امیر المومنین نے پوچھا, اے شہد کی مکھی, یہ بتا کہ تو مختلف پھولوں سے اپنا عرق لیتی ہے, کچھ کے عرق میٹھے ہوتے ہوں گے, کچھ کے عرق کڑوے ہوتے ہوں گے, تو ذرا یہ بتا کہ اس عرق سے نکلنے والا شہد اتنا شیریں کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. جب تو کسی ایسے پھول سے عرق لیتی ہے کہ جس کا عرق کڑوا ہوتا ہے تو اس سے نکلنے والا شہد اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ توجہ کریں, توجہ کریں, جو شے ہے کائنات میں
وہ اہل بیت کی مدحت کرتی ہے. اس بات کو ثابت کرنا ہے جو شے ہے کائنات میں اہل بیت کی مدحت کرتی ہے. بغیر مدحت اہل بیت تسبیح خداوند ہو نہیں سکتی. توجہ کریں. اب جب پوچھا کہ یہ جو عرق تم لیتی ہو اس سے اتنا میٹھا شہد کیسے بنتا ہے؟ کہا یا علی جب میں کسی کڑوے پھول سے اس کا کڑوا عرق لے لیتی ہوں تو جب کڑوا عرق لے رہی ہوتی ہوں تو میں آپ پر صلوات پڑھتی رہتی ہوں. جیسے جیسے صلوات چلتی رہتی ہے وہ کڑوا عرق شہد شیرین میں بدلتا رہتا ہے. بس سمجھ میں یہ آیا کہ مکھیاں ہو جن ہو انس ہو ہر شے اس کائنات میں تسبیح اور تحمید کے ساتھ ساتھ مدحت اہل بیت میں مصروف ہے. ہر شے مدحت اہل بیت میں مصروف ہے. یا علی ہر شے مدحت اہل بیت میں مصروف ہے. بغیر مدحت اہل بیت تسبیح پروردگار ممکن نہیں ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں اور اللہ نے یہ توفیق ہمیں دی کہ ہم علی علی کر رہے ہیں. کیا صرف آپ کر رہے ہیں؟ آپ نہیں، صرف آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ اس عمارت کی در و دیوار علی علی کر رہی ہے. آپ کے ساتھ ساتھ ہر شے علی علی کر رہی ہے. یہ کمال علی ابن ابی طالب ہے. چونکہ علی ولایت مطلق الہی کے مالک ہیں، لہذا جب تک علی علی نہیں ہوگا اللہ اللہ وجود میں نہیں آ سکتا. ہر شے اس کائنات میں تسبیح پروردگار ولیکن لا تفقہون تسبیحہم. تم سمجھ نہیں سکتے، کبھی کبھار تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر سمجھنا ہے تو پھر تمہیں ولایت کے مرکز سے قریب ہونا پڑے گا. جتنا ولایت کے مرکز کے قریب ہوگے تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہر شے علی علی کر رہی ہے. بس جو جتنا ولایت کے طہارت کے قریب ہے اس کو اتنی اس لفظ علی علی سے محبت ہے. ہاں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا جتنا قریب ہوگے حقیقت کائنات واضح ہوتی رہے گی. اس کائنات کی روح رواں کا نام ولایت علی ہے. یہ کائنات بغیر ولایت علی کے ایک لمحے کے لیے چل نہیں سکتی. لہذا آج کے کچھ لوگ ہیں کہ جو ہمارے اس ذکر پر اعتراض کرتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ مکھی تم سے بہتر ہے. یہ مکھی تم سے بہتر ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ ذکر علی سے کڑواہٹیں مٹ جاتی ہیں. اب ہم سے نہ کہو کہ علی کا ذکر نہ کرو اختلاف ہو جائے گا. نہیں، اختلاف ختم کرنا ہے تو علی علی کرنا پڑے گا. لہذا میں بار بار اس بات کو دہراتا رہتا ہوں کہ علی علی کرو. اس سے کڑواہٹیں مٹیں گی، اس سے اختلافات دور ہوں گے. عزیزان محترم، ہر شے کائنات میں جس کے پاس وجود ہے، جس کو شے کہنے کا، جس کے اوپر لفظ شے اطلاق ہوتا ہے، اس کے اندر روح ولایت علی ہے. روح ولایت نہ صرف مکھیاں. توجہ کریں، چلیے واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد میں وہ روایت پڑھوں گا جو لے کر آیا ہوں. ایک مرتبہ قمبر کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ یکایک ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مولا سے سوال جواب کیے، گفتگو ہوئی، اور گفتگو کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس شخص نے کہا اچھا کیسے کیسے لوگ آتے تھے علی کے پاس؟ کہا کہ سوالوں کے ہوتے ہوتے کہا کہ مولا وہ خربوزہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے. کہا مولا خربوزہ بطیخ، کہا مولا خربوزہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے. کہا ٹھیک ہے، بہرحال مانگا ایسے سے ہے کہ جو انکار نہیں ہو سکتا. تو کہا قمبر جاؤ اور جا کر خربوزہ لے کر آؤ. قمبر کہتے ہیں میں گیا، 1 دینار لیا، میں نے اس کے 3 خربوزے خریدے، خربوزہ لے کر آیا. پہلا خربوزہ کاٹا تو کھٹا نکلا. امیر المومنین نے فرمایا اترکہ من النار الی النار، اس کو پھینک دو ارم بہی من النار الی النار، اس کو پھینک دو، یہ آگ سے ہے، آگ میں چلا جائے گا. پہلا کاٹا کڑوا نکلا، دوسرا کاٹا کھٹا نکلا. امیر المومنین یہ کھٹا نکل آیا، کہا ارمی بہی من النار الی النار، اس کو پھینک دو، یہ آگ سے ہے، آگ میں جائے گا. تیسرا کاٹا، اس میں سے کیڑا نکلا. کہا کہ یا علی اس میں سے کیڑا نکل آیا. کہا ارمی بہی من النار الی النار. چوتھا خربوزہ لے کر آئے، جب اس کو کاٹا تو میٹھا نکلا. علی نے کہا ہم کو بھی کھلاؤ، تم بھی کھاؤ. اب یہ جو ماجرا ہے، اس کے بعد سب نے جب کھا لیا تو اب امیر المؤمنین سے جناب قمبر نے پوچھا یا علی یہ بتائیے ماجرا کیا ہے؟
یہ کیا ہے کہ ارم بھی من النار الی النار؟ کہا کہ سنو، ایک زمانہ آیا کہ ان اللہ قد اعرض ولایتنا علی اہل السماوات والارض من الجن والانس. ایک زمانہ آیا کہ اللہ نے ہماری ولایت کو اس اہل سماوات اور ارض کے اوپر پیش کیا، اور جنوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، پیڑوں کے اوپر، پودوں کے اوپر، ہر ایک کے لیے ہماری ولایت کو پیش کیا. فمن قبل به، پس جس نے اس کو قبول کر لیا، طاب وطہرا، وہ پاک ہو گیا، وہ پاک ہو گیا، وہ میٹھا ہو گیا، وہ اچھا ہو گیا. فمن لم يقبل، اور جس نے اس کو قبول نہ کیا، فخبث ودنسا، وہ نجس ہو گیا، وہ سڑ گیا، برباد ہو گیا. بات کو سمجھ میں آئی؟ اے قمبر، یہ 3 خربوزے کیوں لے کر آئے تھے؟ یہ 3 خربوزے کیوں لے کر آئے تھے؟ ایک کڑوا نکل گیا، ایک کھٹا نکل گیا، ایک میں تو کیڑا نکل آیا. اب ہم سے نہ کہو یہ کیڑے کیوں نکالتے، اور چوتھا لے کر آئے تو میٹھا نکلا. اب امیر المومنین سے پوچھا، یا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ ارمی بھی من النار الی النار. میں جب کہتا ہوں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جس پھل نے ہماری ولایت کا اقرار کیا وہ میٹھا ہو گیا، اور جس نے انکار کیا وہ کیڑے دار ہو گیا. بس جب پھلوں کا یہ حال ہے، اللہ اکبر، توجہ کریں، جب پھلوں کا یہ حال ہے کہ علی کی ولایت نہ ملے تو کیڑے نکل آتے ہیں، تو دشمن علی ہو. اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہے اثر ولایت علی کہ کوئی کھٹا ہے، کوئی کڑوا ہے، کسی میں کیڑے ہیں. یہ روایت ہے، یہ روایت ہے امیر المومنین کی. ایک مرتبہ ایک شخص آیا آپ کے اور ہمارے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس. میں یہاں پر رک کر ایک بات کہہ دوں بس، کہ میں صرف اور صرف آمادہ کر رہا ہوں تمہید کے طور پر. ہمارے معزز اور محترم مہمان شاعر جناب سید صفدر کلیم صاحب تشریف فرما ہے، ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، خیر مقدم کہتے ہیں. اور میں بس تیار کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ آئیں اور آ کر جو ہے وہ اپنی مدحت اور اپنی جو ہے وہ جو مدح و ثنا ہے وہ پیش کریں انشاءاللہ. بس ایک روایت آپ کی خدمت میں اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ جس حسن سماعت کے ساتھ سن رہے ہیں اس سے بہتر ان کو سنیے گا، تاکہ ان کو جوش اور جذبہ مل سکے، اور حقیقی معنی میں جس طرح آپ اظہار ولایت کرتے ہیں اس طرح اظہار ولایت کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شخص آیا اور شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے گا کہ یا امام رضا یہ بتائیے کہ آج غدیر کا دن ہے، غدیر کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بات گفتگو کہاں چل رہی ہے کہ ہر وہ شے، توجہ رہے، ہر وہ شے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھاؤں، وقت بہت تیزی سے گزر گیا، لیکن ہر وہ شے کہ جو اس کائنات میں ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم کبھی کبھار سمجھ نہیں سکتے. اس کو سمجھنے کے لیے ولایت کی عینت درکار ہے، ہاں، محبت علی درکار ہے، ولایت اور معرفت درکار ہے. اگر یہ طہارت نہیں ہوگی تو یہ حقیقت کائنات سمجھ میں نہیں آئے گی. لہٰذا ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یا امام یہ بتائیے کہ آج غدیر کا دن ہے، غدیر کی کیا سگنیفیکنس ہے، غدیر کیا امپورٹنس ہے، غدیر کا کیا معنی ہے، غدیر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. امام نے ایک طولانی حدیث اور ایک روایت بیان فرمائی، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ دیکھو، فی یوم غدیر عرض اللہ الولایت علی اہل السماوات، پروردگار عالم نے غدیر کے دن ولایت کو آسمانوں کے اوپر پیش کیا. اللہ وہاں ولایت پیش کر رہا ہے، رسول یہاں غدیر میں ولایت پیش کر رہے ہیں. توجہ رہے، یہ پورا اللہ ولایت پیش کر رہا ہے. کہاں؟ آسمان پر. رسول اکرم نے، امام نے فرمایا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام نے فرمایا کہ یہ ولایت پیش ہو رہی ہے آسمانوں کے اوپر. پھر جس آسمان نے جتنی جلدی ولایت علی کو قبول کیا اس کو اتنا بڑا درجہ ملا. بس جس آسمان نے جتنی جلدی قبول کیا، 7ویں آسمان نے سب سے جلدی قبول کیا. اللہ نے 7ویں آسمان کو اپنا عرش بنا کر مزین کیا، اور جو یہ زمین کا آسمان ہے اس نے دیر میں قبول کیا، لہٰذا اس کو فقط یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے ملے، اس ستاروں کے ساتھ مزین کیا. پھر امام نے فرمایا فقد عرضت
अलल अर्द, फिर इस विलायत को हमने जमीन पर पेश किया। बस जिस जमीन के जिस टुकड़े ने जितनी वालिहाना अकीदत से विलायत को कबूल किया उसको उतना बड़ा दर्जा मिला। कोई मक्का बना, कोई मदीना बना, कोई नजफ बना, कोई करबला बना। इस तरीके से ये रब मरातिब बढ़ते चले गए। फिर इमाम फरमाते हैं कि कभी कभार फिर वो वक्त आया कि जब इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस विलायत को पहाड़ों के ऊपर नाजिल किया, पहाड़ों के लिए पेश किया। जिस पहाड़ ने जितनी जल्दी इस विलायत को कबूल किया उसको उतना जरखेज बनाया, कुछ को फिरोजा बनाया, कुछ को अकीक बनाया, कुछ पत्थरों ने कबूल किया। जिस पत्थर ने जितनी जल्दी विलायत को कबूल किया, अगर जल्दी कबूल किया तो उसको सोना बनाया, देर लग गई तो चांदी बना दिया। अजीजो तवज्जो रहे, ये विलायतें कबूल हो रही हैं, इस तरीके से रुतबे बढ़ते चले जा रहे हैं। इमाम ने एक मर्तबा फरमाया कि जब अल्लाह ने इस विलायत को कद उरिदत फी यौम गदीरिन अलल मियाह, फिर अल्लाह ने इस विलायत को पानी के ऊपर पेश किया। जब पानी पर पेश किया तो जब पानी ने कबूल किया, इमाम फरमाते जिस पानी ने कबूल किया वो पानी मीठा हो गया, और जिस पानी ने कबूल नहीं किया वो पानी कड़वा हो गया। जो मीठा हो गया वो इस्तेमाल के लायक हो गया, जो कड़वा हो गया वो बेकार हो गया। यही तो हम कहते हैं जहां विलायत मिले उसको ले लो, जो विलायत से दूर है वो बेकार है, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। बस इसी का माना तवल्ला है, इसी का माना तबर्रा है। लेकिन बात ये नहीं कहना चाहिए तो जुमला आ गया। रिवायत ये कह रही है कि फिर अल्लाह ने इस विलायत को फलों के ऊपर पेश किया। जिस फल ने जितनी जल्दी आगे बढ़कर विलायत को कबूल किया वो उतना मीठा हुआ, और जिस फल ने देर कर दी वो उतना कड़वा बन गया। पता नहीं करेला कड़वा क्यों है, शायद देर कर दी थी, पता नहीं ये आम इतना मीठा क्यों है और इतना पसंद क्यों किया जाता है, शायद कबूल कर ली थी जल्दी, वल्लाहु आलम। इमाम ने फरमाया, फिर आखिरी में एक जुमला इरशाद फरमाया कि देखो कुछ जानवर हैं कि जिन्होंने विलायत को कबूल किया। तवज्जो, जिस जानवर ने हमारी विलायत को कबूल किया वो हलाल गोश्त बन गया, और जिसने इनकार कर दिया वो हराम गोश्त बन गया। जब विलायत अहले बैत का असर ये है कि जानवर कबूल कर ले तो हलाल गोश्त बन जाए, जानवर इनकार कर दे तो हराम गोश्त बन जाए, तो फिर इंसानों पे इसका असर कितना अजीम होगा। बस जिसने विलायत अली को कबूल कर लिया वो हलाल ज़्यादा हो गया, जिसने कबूल नहीं किया वो ये विलायत अली का असर है। हाँ, ये जो आप अली अली कह रहे हैं ये अली अली आपकी हलाल ज़ादे होने का असर है। मालूम होता है कि जब अल्लाह विलायत अली के जाम बांट रहा था आप बड़बड़ करती रहे थे। हाँ, अली के चाहने वाले कौसर का इंतजार नहीं करते, उनको पहले ही से मिल चुका है हौज़े कौसर, उनके पास ये विलायत मौजूद है। हमको जन्नत नहीं चाहिए, हमको तो वो चाहिए जहां विलायत अली के जाम बट रहे हो। ये है वो फर्श अज़ा, ये है वो फर्श महफिल कि जहां आकर इंसान अपनी विलायत को ताज़ा करे, हक़ाइक़ कायनात को समझे कि विलायत कहाँ रोम रोम में बसी है, विलायत वजूद वजूद में बसी है विलायत। ये विलायत अहले बैत ना हो तो अल्लाह की मिदहत नहीं हो सकती। लिहाजा हम आज इस मिदहत के साए में अल्लाह की मदह सना भी करेंगे, अहले बैत की मदह खानी भी करेंगे। परवरदिगार आलम आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं दुआएं करवा कर आपका वक्त नहीं लूंगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। बस एक सलवात पढ़ें, मुहम्मद व आले मुहम्मद।